बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज पाकिस्तान की आवाम ने एक और मंजर देखा। वो मंजर ये था कि जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो पंजाब पुलिस के साथ मिल करके लाहौर में ज़मान पाक पहुंची हुई थी, और इसलिए पहुंची हुई थी क्योंकि वो अदालत के हुक्म के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है। मगर इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस का इस्तकबाल पथराव से किया, और इन रिटर्न पुलिस ने उस पथराव का बदला लेने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जो कोशिश है वो लगातार ज़मान पाक के बाहर जो है आज पूरा दिन जारी रही। अगर मैं ये कहूँ कि ये मनाजिर देख करके आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई रेजिडेंशियल एरिया है, ये मनाजिर देखकर आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये ज़मान पाक है, ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब का घर है और इमरान खान साहब उस घर के अंदर हैं, बाहर भी नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपको ये मनाजिर देख करके ये लगेगा कि ये किसी जंग ज़दा इलाके के, जंग ज़दा मुल्क के मनाजिर हैं, सीरिया के मनाजिर हैं। इशू ये है कि जब पुलिस कहती है कि वो अरेस्ट करना चाहती है इमरान खान को, और वो खुद नहीं अरेस्ट करना चाहती, पुलिस की ये मर्जी नहीं है, बल्कि अदालत के हुक्म के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को अमली जामा पहना रही है, उस हुक्म को जो अदालत ने उनको दिया है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करें। और इस चीज़ को लोगों को बताने के लिए जो पाकिस्तान की, पंजाब की जो पुलिस है वो हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए ज़मान पाक के बाहर पहुंची होती है इमरान खान साहब को अरेस्ट करने। लेकिन इमरान खान साहब जो कि ज़मान पाक के अंदर ही मौजूद हैं, वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा, वो जज्बाती हैं, जाहिर सी बात है, एक बहन है, उनका जज्बाती होना बनता है। जज्बात में आकर के अलीमा खान ये अनाउंस कर रही हैं कि भाई वो इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगी। जज्बात में आके अलीमा खान को देख करके जो बाकी कारकुनान हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में, वो भी ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। अलीमा खान साहिबा ये फरमा रही हैं कि जी जो कारकुनान हैं वो अपनी जानें दे देंगे लेकिन इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं होने देंगे। अब अलीमा खान के जज्बात समझ में आते हैं, कारकुनान के जज्बात भी समझ में आते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान के यही जज्बात होते हैं अपने लीडर, अपने कायद को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल और मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि इस सब सिनेरियो में इमरान खान साहब किधर हैं? वो लीडर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किधर हैं जिन्होंने इन तमाम लोगों को, चाहे अपनी बहन हो चाहे अपने कारकुनान हो, उनको इस जंग ज़दा माहौल में अकेला तनहा छोड़ दिया है लड़ने के लिए? आखिर इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए सवाल बार बार उठता है क्योंकि इमरान खान साहब मुल्क के अगले वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून को नहीं मानते। आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें वेरी ऑनरेबल जी शौकत यूसुफजई साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। PMLN से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी राना एहसान अफजल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज बड़ा ही हैपनिंग डे है क्योंकि ख़ास तौर पर ज़मान पाक के बाहर तो इस हद तक एक्टिविटी और इस हद तक जो है कशीदा सूरत हाल है। मुझे अलाउ कीजिए ये कहना कि इतनी कशीदा सूरत हाल है कि अगर आप ज़मान पाक या इसके आसपास होते तो शायद मैं आज आपको अपने शो में ही ना ले पाती। लेकिन शौकत भाई ये तमाशा कब तक चलेगा? आप सीधा सीधा भाई जाके पुलिस को, अदालतों को, इन सबको जाकर बोले भाई कि हमने नहीं अरेस्ट देना, आप जाके पेश हों। अगर पेश नहीं होना तो सीधा सीधा आप अदालतों को जाके बोले कि भाई हम आपके सामने नहीं पेश होना चाहते क्योंकि आप बायस्ड हैं। वंस एंड फॉर ऑल ये मसला ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से इतनी बाइस तो ये हुकूमत नहीं होगी जितनी 22 सेंटर आपने दे दिया। और आप ये समझती हैं कि मतलब ये कि जो तारिक इंसाफ का मौक़िफ़ है, जो तारिक इंसाफ का सुने ना तारिक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के अक्सरियती आवाम का मौक़िफ़ है। और ये आप ना सोचें जो जाली मुकदमे बने, जो तोशा खाने में गिरफ्तारी हो रही है, उस तोशा खाने का तो चटा खुल के सामने आ गया है। आपको तो चाहिए कि इंट्रो में उसका भी जिक्र करती कि जिस केस में वो गिरफ्तारी लेने आए हैं उस केस का क्या बना है, उसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज कौन है। ये घड़ी चोर की बात हो रही है तो ये हार चोर कौन है, अंगूठी चोर कौन है, पाइनएप्पल चोर कौन है, ये सारे आपको बताना चाहिए था ना। कि जिस केस में लोग वज़ीर आज़म बने हुए हैं उनको कोई छेड़ ही नहीं रहा है, और जिन्होंने मर्सिडीज़ गाड़ियाँ तक निकाल दी उनको उनका नाम ही नहीं आ रहा है। और एक घड़ी केस में जो है ना इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारियाँ जारी, जबकि उनको बेल मिल चुका है। ये भी आप देखें कि वो बेल पर हैं, लेकिन ये कि कौन इनको गिरफ्तार करना चाहता है? अदालतों को शौक नहीं है। ये एक तबका है, एक माफिया है जो चाहता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके उनको रास्ते से हटाया जाए। इमरान खान गिरफ्तारी से नहीं डरता है, ना अदालतों में पेश होने से डरता है। मसला ये है, आप इसको समझें कि उन पर कातिलाना हमला हुआ है। वो बार बार कह रहे हैं कि मैं अदालतों में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी देने की बात ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं जी आपको कोई ख़तरा ही नहीं है।
تو ایسے لوگ جنہوں نے حملہ کرایا تھا، جن پہ باقاعدہ الزامات لگے ہیں، وہی لوگ گرفتاری کے لیے بار بار زور لگا رہے ہیں. تو اس کے لیے دیکھیں، یہ پاکستان کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یہ پاکستان کو جو ریپبلکن بنایا جا رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کا ایک بڑا کردار سامنے آ رہا ہے، جس طرح آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن لوگوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا، جس طریقے سے لوٹا اور آ کے 1100 ارب روپے معاف کرائے، آپ میں ہمت ہے کبھی بات کی آپ نے کہ 1100 ارب روپے شہباز شریف نے کیسے معاف کرائے؟ یہ کیا اس کے ذاتی وہ تھا کہ آ کے انہوں نے معاف کرا دیا، یا کسی ایک ادارے کا پیسہ تھا جو انہوں نے معاف کرا دیا؟ پاکستانی قوم کا پیسہ ہے. جب بھی انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں گے، ہم پوچھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز کہے کہ جی میں نے تو سب کچھ لیا ہے لیکن مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ ایک گھڑی چور کہہ رہی ہے. ابھی آپ آ کے کہیں نا کہ آپ نے کتنی چوریاں کی ہیں، آپ کی فیملیز نے کتنی چوری کی ہے، اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں. کوئی کسی ہمت ہی نہیں ہے. آپ جیسے اینکر میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اس حکومت کی چوری کی کوئی بات کرے. ایک عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں، کریں جو مرضی ہے اب کریں. عوام عمران خان کے ساتھ ہے. ان میں ہمت ہے الیکشن کرائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے شوکت بھائی، یہ تو آپ کی رائے ہے. میں اگلا سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. عوام سن رہی ہے، آپ کو بھی سن رہی ہے. جی آپ کو سن رہی ہے. جتنے 22 انٹرو آپ نے دیا ہے، شاید ہی کوئی اینکر نے اس طرح آج تک اتنا انٹرو دیا ہوا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم انشاءاللہ کریں. اچھی بات ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن شوکت بھائی یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، جو مرضی کر لے. آپ کی رائے سر، آنکھوں پر سر. لیکن آپ نے کل کا میرا شو مس کر دیا. اصل میں توشہ خانہ کی جو سٹوری ہے نا، وہ کل کی سٹوری تھی. کل کی وہ سب سے ٹاپ سٹوری تھی، اور کل میں نے سارا ایکسٹینسیولی اسی کے اوپر شو کیا. بلکہ عمران خان کو کل میں نے اس بات کے اوپر اپریشیٹ کیا کہ ان کو جو گاڑی ملی تھی انہوں نے وہ گاڑی نہیں لی. تو آپ کی نظر سے وہ شو نہیں گزرا، اینڈ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، کیونکہ آپ مصروف ہوں گے. شیخ رشید صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا ہے، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، سربراہ عوامی لیگ کے. شیخ صاحب، میں نے یہاں سے آپ سے آغاز کرنا ہے کہ آج جس شہر لاہور میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہاں پر ایک جنگ کا منظر ہے. رینجرز پہنچی ہوئی ہے مال روڈ کے اوپر، پولیس ہے، پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، کارکنان ان کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں جو کہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں عمران خان صاحب کو، اور ان ریٹرن جو پولیس ہے ان کے اوپر واٹر کینن استعمال کر رہی ہے. تو حالات یہاں پر نارمل بالکل نہیں ہے. شیخ رشید صاحب کو لگ رہا ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے اور جو اسلام آباد پولیس ہے، وہ دونوں مل کر کے عمران خان کو آج اریسٹ کر پائیں گے؟ میرا تو خیال ہے یہ رینجرز کو بلائیں گے، ایف سی بلائیں گے، لمبا پھٹا کریں گے، الیکشن سے فراری کا راستہ اختیار کریں گے. یہ جاہل ہیں، کم عقل ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہے. اس سے عمران خان کی سیاست ختم نہیں ہوتی، بڑھے گی. یہ انتشار سارے ملک میں پھیل جائے گا. اب راول پنڈی اسلام آباد میں ریڈ الرٹ جاری ہو گیا ہے. میں جس جگہ پہ ہوں وہاں بالکل پرامن شہر ہے، ایک دم ظاہر ہے کارکن سڑکوں پہ آئیں گے. اور توشہ خانہ کا جنازہ نکل گیا ہے، اور سپریم ہائی کورٹ میں ابھی 5-10 منٹ میں جب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیس بھی لگ جائے گا. اور معلوم نہیں، ان کا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ 30 تاریخ تک انہوں نے شیڈیول میں ان کا نام ہی نہیں رکھا ہوا پاکستان کے کیس کا. 7 بلین یہ کہاں سے لائیں گے؟ بھوکے مریں گے، ایڑیاں رگڑیں گے، یہ آٹا مفت بانٹیں گے. یہ بہت 3-4 دن تو بڑے اہم ہیں، 90 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں، اپنے نقصان میں کر رہے ہیں، اور اپنی نااہلی اور نالائکی سے کر رہے ہیں. اور جو یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیس والے کو نقصان پہنچا تو پھر اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا. بھائی اس کا گھر کوئی ہائیڈ پارک تو نہیں ہے. زمان پارک میں جا رہے ہیں نا کہ گلستان پارک میں جا رہے ہیں. زمان پارک لاہور میں ہے، اور رینجرز یہ طلب کرنے جا رہے ہیں راول پنڈی اسلام آباد میں اور لاہور میں. نہیں، لاہور میں تو شیخ صاحب رینجرز آ گئی، وہ شاید آپ سن نہیں پائے، تب تک شاید کال کنیکٹڈ نہیں تھی. رینجرز جو ہے وہ تو آ چکی ہے. لیکن سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پورا ایپیسوڈ ہو رہا ہے آج عمران خان صاحب کا، یہ انتخابات سے کنیکٹڈ ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب اگر اریسٹ ہو گئے تو کیا یہ رول آف لا کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی؟ کون سی قیامت ہو جائے گی؟ وہ اور لیڈر بن جائے گا. 2 دن بعد ضمانت ہو جائے گی. توشہ خانہ ختم ہو گیا، اور فارن فنڈنگ کل پرسوں 8 دن میں وہ بھی آ جائے گی، ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ توشہ خانہ میں سارے عوام میں ننگے نکل آئے ہیں. سو حالات تو ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں. ملک بیٹھ رہا ہے. ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ وہ ضلع شاہ کو جتنی پبلسٹی بی بی سی، سی این این اور ڈی ڈبلیو نے دی ہے، وہ تو لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ان پابندیوں سے کیا نکل رہا ہے. کچھ نہیں نکل رہا. یہ خراب ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں سیاسی طور پر، اور بیکار ہو رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی خدمت کر رہے ہیں سیاسی طور پر.
اس کو اور مقبول، مضبوط اور جہاں دیدہ بنا رہے ہیں. ایک شخص سے سب لوگ لڑنے جا رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے کہ آج میرے شہر میں 5 پارٹیوں نے کاغذات داخل کرائے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، جمعیت اہل حدیث نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، نون لیگ نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، ANP نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں، لبیک نے اپنے نشان پہ کرائے ہیں. سو PDM تو ٹوٹ چکی ہے. اب ایک عمران خان ہے، اس کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں؟ پھر تو یہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. اور ریل اور جیل اور نااہلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عمران خان جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. یہ بے وقوف ہیں، کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے ناخن لے. ایک اور ضلع شاہ شام تک ہو گیا تو پھر ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا اس ملک میں. شیخ رشید صاحب، آپ اسٹوڈنٹ ٹائم سے پالیٹکس کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ سوال میں آپ ہی سے پوچھ سکتی ہوں، حالانکہ PTI بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ سوال مجھے اسپیسیفکلی آپ سے پوچھنا ہے. شیخ صاحب، یہ جو DIG اسلام آباد ہے، ان کی حالت غیر ہوئی ہے، جو کہ اریسٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو آئے ہوئے تھے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ برگر کلاس کے ہیں، یہ برگر بچے ہیں، یہ ذرا انگلش میڈیم بچے ہیں. تو سر، آج جس طرح سے ان کارکنوں نے فائٹ بیک کیا ہے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے پولیس کے اوپر مطلب پتھراؤ کیا ہے، جس طریقے سے پولیس کو ٹارچر کیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی تربیت عمران خان صاحب نے بدل دی؟ اور کیا یہ صحیح تربیت ہے ایک سیاسی کارکن کی؟ دیکھیں، لڑائی جھگڑا فساد تو نہیں ہونا چاہیے. ایک 60-65% جو ہیں وہ نوجوان ہیں، اور 7 کروڑ نوجوانوں کی جیب میں ٹیلی فون ہے. اگر آپ چینل بند بھی کر دیں گے تو وہ فون پہ دیکھ رہے ہیں. 1 گھنٹے 1.5 بعد آپ دیکھیں گے کہ میرے شہر میں بھی شروع ہو جائے گا یہ سارا کام، جو کہ میں نہیں چاہتا. اور ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دینا ہے 1-1.5 گھنٹے میں، جب آپ کا انٹرویو ختم ہوگا، کیس لگ گیا وہاں پہ. اور یہ تھوڑی دیر انتظار بھی کر سکتے ہیں، انہیں بڑی جلدی ہے اور شیطانی کاموں کی جلدی ہوتی ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران خان کی گرفتاری. اچھا، بس آخری چیز شیخ صاحب بتا دیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن کیا 30 اپریل کو پنجاب میں انتخابات ہو جائیں گے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو اب 28 مئی کو ہو رہے ہیں، تو پنجاب میں 30 اپریل کو انتخاب ہو رہے ہیں. کہ ملک کی بقا انتخاب میں ہے، ورنہ یہ تھوڑے بہت ان کو جو سہارے مل رہے ہیں، سب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. نہ چین نے پیسے دیے ہیں، نہ سعودی عرب نے دیے ہیں، بلکہ چین نے تو سعودی عرب ایران کو بھی ملا دیا. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ امریکہ سے خیرات بھیک مانگنے جا رہے ہیں. آپ کو خیرات اور بھیک میں بھی زکوٰۃ اور خیرات بھی نہیں ملے گی. اور آپ سے امریکہ جو ڈیمانڈ کرے گا وہ اس قوم کو قابل قبول نہیں ہوگا، اور آپ پھنس گئے ہیں. آپ اپنے پھنسنے کا نتیجہ نکالیں، اور اس ملک کی بقا جو ہے انتخاب ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب بات کرنے کے لیے. رانا احسان افضل خان صاحب، بھائی ملک کی بقا انتخابات میں ہے، یہ آپ نے سنا ہے نا شیخ رشید صاحب کو، آپ یہ PTI کو بھی سن رہے ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی آپ نے سنا ہے. عمران خان کو اریسٹ کر لینے سے مسئلے کا حل نہیں ہونا، وہ اور سٹرونگ ہو جائیں گے. تو آپ لوگ فوکس انتخابات پر ہی کریں، یہی آج کے لیے آپ کا سب سے مین کوسچن ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بہت ساری باتیں ہو گئی، میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو عمران خان کو جو گولیاں لگی تھی، ہم نے نہیں ماری تھی، اس بندے کا نام محمد نوید ہے، اور انہی کی حکومت جو اس وقت کی تھی پنجاب حکومت، اس نے اس کو اریسٹ کر لیا، اور کوئی اور چیز ثابت نہیں ہوئی. باقی ان کی کہانیاں اور جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، لیکن سچ یہ کہ ان کو وہ اس اکیلے آدمی نے گولی ماری جو حراست میں. انہوں نے 1100 ارب کی چوری کی بات کی، تو بھائی 1 دھیلے 1 روپے 1 کروڑ 1 ارب کی چوری آپ 4 سال میں ثابت کر دیتے تو آپ کی بات میں وزن تھا. یہ بھی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ چوری معاف ہو گئی. یہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے نیب کے کالے قانون استعمال کر کے ان کا رگڑا نہیں نکالا. دوسرا، عمران خان کو بیل نہیں ملی ہوئی توشہ خانہ کے اوپر. انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن ابھی وہ لگی نہیں ہے. جب لگے گی اور کورٹ روک دے گی، بیل ان کو ایکسٹینشن دے دے گی، تو کوئی پولیس والا جو ہے وہ جا کے اریسٹ نہیں کرے گا. تیسری چیز، توشہ خانہ اگر بوگس ہو گیا ہے، فلاپ ہو گیا ہے، تو بھائی آپ جا کے تو آپ کیس لڑیں اور اس میں سرخرو ہو جائیں. تو کیوں بھاگ رہے ہیں آپ کورٹ سے؟ کیوں آپ جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ تماشا لگا رہے ہیں پاکستان کے قانون کا؟ تو جائیں اپنے آپ کو وہاں انوسنٹ ثابت کریں اور ختم کریں توشہ خانہ کو. دوسرا، یہ چاہ رہے ہیں کہ آج ایک اور جو ہے وہ ضلع شاہ بن جائے. ان کی کوشش ہی یہی ہے، ان کی سیاست ہی یہی ہے. اور آج میں ایک چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں، ان اپنی والدہ جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی، ان کو چھوڑ کے پاکستان آئے گرفتاری دینے کے لیے، جانتے ہوئے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور یہ بزدل ہے جو اپنے لوگوں کو، ضلع شاہ جیسے لوگوں کو
جو کہ انوسینٹ ہیں ان کو آگے کرتا ہے, ان کو اشتعال دیتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ پولیس کے آگے قانون توڑو, قانون کے آگے جو ہے لڑو اور پھر مرو اور پھر میں تمہاری لاشوں پہ سیاست کروں گا. تو یہ ٹریننگ بڑی اچھی دے رہا ہے عمران خان, اور یہی کچھ یہ چاہتا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے, اور اگر ان میں تھوڑی سی بھی یہ جو بہادری کا جو کلیم کرتے ہیں تو دیں نا, اپنی گرفتاری دیں, توشہ خانہ کو بوگس ثابت کریں عدالتوں میں اور بس ختم کریں. رانا احسان صاحب, آپ لوگوں کے لیے تو آئی اوپنر یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے کارکنان نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دے, وہ کہہ رہے ریڈ لائن ہے ہماری, بہن آ گئی, علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کریں گے. آپ کے تو کارکنان تو ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے آج تک. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوگی نا جب, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں, جا کے آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیے گا, ان کے دل میں ابھی تک اس چیز کی کسک ہے, ابھی تک وہ اس چیز کے بارے میں اپسیٹ ہے. مریم نواز نے ابھی 2 دن پہلے پتہ نہیں جس کو بھی انٹرویو دیا, میں ان کا دیکھ رہی تھی, وہ اس میں بھی کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی کارکنان نہیں آئے ایئرپورٹ, اگر آ جاتے تو حالات مختلف ہوتے. تو آپ انوی کر رہے ہیں اس ٹائم پر کہ جی پی ٹی آئی کا کارکن جس کو آپ برگر سمجھتے تھے, انہوں نے تو عمران خان کے ارد گرد ایک ایسی شیلڈ کھڑی کر دی کہ بھائی عمران خان صاحب ہیز بیکم انٹچبل. ایکسپٹ کر لیں سر, ایکسپٹ کرنے سے آپ بڑے بن جائیں گے. نہیں دیکھیں, کوئی انٹچبل نہیں ہے ابھی. یہ حکومت اگر جو ہے وہ نفری بڑھا کے ڈیفینیٹلی ان کو اریسٹ کر سکتی ہے, لیکن حکومت کی یہ کوشش یا پولیس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ضلع شاہ جیسے انسیڈنٹس نہ ہوں, کوئی کارکن جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے, کسی انسانی جان کو نقصان نہ پہنچے. ان کی کوشش بالکل اس سے برعکس ہے کہ پہنچ جائے, حادثہ ہو جائے تو اس کی بات آپ رد کر دیں. اور یہ جو سیاست جو کہتے تھے عالمی سازش ہے, آپ لوگوں نے یا پولیس نے بیسیکلی ناٹ یو پیپل بٹ ایکچولی پولیس نے ان کو جہاں پر اتارا ہو, جہاں فورٹریس پر اتارا ہے وہیں پر تشدد کر کے اتارا ہو, اور تشدد زدہ جب لوگ سڑک پہ پڑے ہوں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے اٹھا دیکھا کہ جی ضلع شاہ جو ہے وہ اتنا ٹارچر زدہ ہو کر کے سڑک پہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کر کے ہاسپٹل لے گئے ہوں. دس از آلسو دا ورژن آف ون اسٹوری نا, سیم اسٹوری اگین. اس لیے تو کہہ رہی ہوں ڈسپیوٹڈ ہے کیونکہ ٹکر مارنے کی جو فوٹیج ہے وہ نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا ہے, آپ حکومت میں ہیں, اور جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہو سکتی کوئی اس کی ایگزامپل کوٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی نہیں بینیش, اگر ٹارچر شدہ کوئی باڈی ملے آپ کو سڑک کے اوپر تو آپ 1122 کو کال کرتے ہیں, آپ کوئی ضروری نہیں ہے ویڈیو بناتے ہیں, کوئی شور مچاتے ہیں. سر اس نے عمران خان نام کی شرٹ پہنی ہوئی تھی, ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے کارکن نے دیکھا, اٹھا کر کے سڑکوں پہ لے کے پھرنے کے بعد نہیں, آپ گھنٹہ سڑکوں پہ لینے کے بعد, آپ گھنٹہ سڑکیں گھمانے کے بعد آپ گاڑی کو چھپاتے نہیں ہیں, آپ اپنی جو داڑھی ہے وہ مندوا کے اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے. ہاں نہیں, آپ نہیں کوئی, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ گاڑی نہیں چھپاتے, آپ اپنی داڑھی نہیں مندواتے, اور پھر آپ چھپتے نہیں ہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ تو یہ بھی سارے حقائق ہیں. تو میرے خیال سے اس کو کنکلوڈ کر کے اگلوں نے تو جو ہے وہ پولیس ٹارچر سے نکل کے آگے عوام کو گمراہ کر کے آگے نکل چکے ہیں. ہم جو پولیس کا ورژن ہے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں کیونکہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے. مجھے بریک لینا ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پینلسٹ ہمارے ساتھ بنے ہوں گے, ڈسکشن کو آگے لے کر جائیں گے. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. شوکت یوسف صحیح صاحب, آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیا. اگین مائی سیکنڈ کوسچن, وہ بیچ میں آف کورس شیخ صاحب آ گئے تھے تو میں obviously یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. یہ اب معاملہ کب تک چلے گا؟ کیا عمران خان صاحب کبھی بھی اریسٹ نہیں ہونا چاہتے, کبھی بھی پاکستان کے آئین کو, قانون کو وہ عزت نہیں دینا چاہتے جس ملک کے وزیر اعظم ان ویٹنگ ہے وہ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو رانا صاحب نے کہا نا کہ یہ بزدل, اور یہ جس طرح مریم کہتی ہے یہ کہتے ہیں ڈرپوک, تو یہ دیکھیں عمران خان اگر ان کو ڈر ہوتا نا تو وہ تو زخمی ہونے کا بہانہ بنا کے کبھی سے باہر بھاگا ہوتا, جس طرح نواز شریف گیا ہے باہر بیٹھا ہے اور اس نے کہا جی پلیٹلیٹس خراب ہیں. تو وہ پلیٹلیٹس تو ابھی تک کی رپورٹس آپ نے دیکھی ہے, وہ پلیٹلیٹس تو ٹھیک ہو گئے, وہ کیوں نہیں آ رہے واپس؟ ابھی تو ان کے بھائی کی حکومت ہے, پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو خوف والا لیڈر جو ہے وہ اس کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ برگرز والے ہیں. اب پی ٹی آئی کا جو ہے نا آپ برگرز نہیں کہہ سکتے, پی ٹی آئی کا لوگ عمران خان کے ساتھ والیانہ عقیدت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. وہ ڈرتا نا تو وہ ابھی تک چلا جاتا, وہ زخمی تھا, ڈرنے والے نہیں ہے عمران خان. صرف یہ بات ہے کہ دیکھیں
جو جعلی مقدمات کسی آپ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی کے مقدمہ عمران خان پہ ڈالے گئے ہیں اور تقریباً 78-80 تک پہنچ گئے ہیں، تو اس نے کون سا پتھر مارا ہے؟ کسی کو پتھر مارا ہے آج تک؟ یہ بس دھڑا دھڑ ان کی مرضی ہے، صبح ناشتہ جو کبھی انڈے دے کبھی کیا مرضی ہے، اور بس یہ ناشتے میں جو ہے ایک پھینک دیتے ہیں کہ ایک مقدمہ اور درج. تو اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں انہوں نے کل ریلی نکالی اور اپنے اس پہ گئے رسک کے اوپر ریلی نکالی. پولیٹیکل بندہ ہے، پولیٹیکل اسٹرگل کر رہا ہے اس ملک کے اندر. یہ کیا یہ جو جمہوریت آئین قانون ان کی جو باتیں کرتے تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ہے سارے، تو کہاں ان کا آئین اور قانون؟ 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، کیوں بھاگ رہے ہیں ابھی تک؟ مطلب یہ بھاگتے رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. تو یہ تو عدلیہ نے ان پہ الیکشن کرایا. اچھا جب ان کو مرضی ہے عدلیہ کو رگڑا دیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جی وہ تو عدلیہ نے حکم دیا تھا. تو نواز شریف کو سب سے بڑا بینیفیشری تو شریف فیملی ہے کہ نواز شریف کو جانے دیا باہر. مریم صاحبہ جو ہے وہ بیل کے اوپر ہے، شہباز شریف صاحب بیل کے اوپر ہے. انہوں نے کہا 1100 ارب روپے ثابت نہیں کر سکے. 1100 ارب روپے کا تو کیس فائنل ہونے والا تھا، ان کے تو گواہی آپ لوگوں نے مار دیے. اور جو کچھ ہوا گواہوں کے ساتھ، جو ایف آئی اے والوں کے ساتھ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ یہ مافیا ہے، یہ اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے جو کسی کو پنپنے نہیں دے رہا ہے، جو جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دے رہا ہے. یہ 2 پارٹی سسٹم تھے اس ملک کے اندر، یہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے تھے. آج عمران خان ان کو بہت بڑی رکاوٹ نظر آ رہا ہے اور 12-13 مل کر الحمدللہ مقابلہ نہیں کر پا رہے. یہ مقابلہ تو کریں نا جمہوریت میں. تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ریاستی طاقت کھڑا کر کے آپ کہیں کہ جی بندہ مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. ریاستی طاقت کے ہم خلاف نہیں جا رہے ہیں، ہم ہر ریاست کے ہر قانون کا احترام کریں گے. لیکن جو بدماشی انہوں نے شروع کی ہے، جس انداز سے یہ کر رہے ہیں، وہ تو قانون آئین نہیں ہے. وہ تو یہ طاقت کے استعمال کر کے پولیٹیکل اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کون گارنٹی دے گا عمران خان کو گرفتار کر کے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ لیں، میں آپ کو اپڈیٹ بھی دے رہی ہوں، پلیز ذرا حوصلے سے سنیے گا. اس ٹائم پر عمران خان صاحب کا جو گھر ہے نا زمان پارک، اس کے اندر آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے. ظاہری سی بات ہے زمان پارک عمران خان صاحب کے گھر کے اندر بھی کچھ کارکنان موجود ہیں، کچھ عام لوگ موجود ہیں. اس پوری سچویشن کو صرف ڈسپوز آف عمران خان صاحب کر سکتے ہیں اپنی گرفتاری دے کر کے. انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا ہے، بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے سر سن لیں، مکمل سوال تو سن لیجئے نا تاکہ آپ جواب دے سکیں. جواب آپ ہی سے لینا ہے. ان کا ویڈیو پیغام ہے اور ویڈیو پیغام کے اندر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اگر مجھے اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر بھی اس جدوجہد کو قوم کو جاری رکھنا ہے. یعنی کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ اریسٹ ہو گئے تو یہ جو پوری طرح کارکنان جو موٹیویٹ ہوئے میں ہیں ان کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی، کارکنان اپنے اپنے گھروں کو بیٹھ جائیں گے. اور یہ وہی کارکنان ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کریں. دیکھیں بینش، جو مشکل جس مشکل میں ہے نا، وہ مشکل کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. جو سب حکمران ہیں نا ان کو انتقام کی وہ چڑھی ہوئی ہے. آپ کو دیکھیں شامود قریشی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی جس کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے وہ آفیسر آئے مجھ سے بات کرے، راستہ نکالتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کوئی آفیسر سامنے آیا یا کوئی حکومت نے اس کا کوئی رسپانس دیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو کوئی قانون آئین سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں بات تو کریں نا کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح گرفتاری دینا چاہتے ہیں، کس طرح لینا چاہتے ہیں، کدھر لے جائیں گے. شوکت بھائی یہ تو آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، یہ تو چیزیں آپ مجھے بتائیں گے کہ مذاکرات، دیکھیں وارنٹ گرفتاری مذاکرات نہیں کرتے. جی کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون آئے مذاکرات؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے بینش. دیکھیں جب گرفتاریاں ہوتی ہیں نا تو اس کے ساتھ مجسٹریٹ ساتھ ہوتا ہے، بغیر مجسٹریٹ کے ساتھ کوئی بھی گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ حکومت تو ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ حکومت بے خبر ہے. جب حکومت کو ایک بڑا پیغام مل گیا کہ جی آپ بات کریں، آپ کیا چاہتے ہیں، تشدد تو نہ کریں نا. آپ جس طرح یہی دیکھیں انہوں نے آتے کے ساتھ ہی تشدد کیا، انہوں نے تو کوئی رابطہ تو نہیں کیا نا کسی لیڈرشپ کے ساتھ. ان کو کیا چاہیے تھا؟ گرفتاری چاہیے. آکے جو لیڈرشپ ہے سارے موجود ہے، کوئی ادھر ادھر نہیں ہے، کوئی بھاگا ہوا نہیں ہے. شوکت بھائی آپ نے شامود حکومت قریشی کا نام سیکنڈ لیا، لیڈرشپ ہے میں وہ موجود آپ ہے. کو ایک فیکٹ چیک دے دوں، جو ویڈیو میسج آپ کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ابھی ریلیز کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کسی حکومت کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کوئی ایک شخص ہے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ سب کچھ کرا رہا ہے. تو مجھے آپ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم آگے نون لیگ کی طرف جائیں گے اور ڈسکشن کو آگے لے کر چلیں گے. ول بی بیک شارٹلی. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ.
بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. رانا احسان افضل خان صاحب ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب ہیں میرے ساتھ. رانا احسان افضل خان صاحب, ابھی تو ویسے آپ خیر مزے میں ہی ہوں گے کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں کے گرد نہ کوئی کوشچن ہو رہا ہے, نگراں حکومت سے سوال ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے ساتھ یہ پورا اور اس کے گرد یہ پورا ایکشن گھوم رہا ہے. لیکن آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے, آپ یہ کہہ لیجئے کہ آگے فیوچر میں آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ہے ثاقب نثار صاحب, وہ سامنے آئے ہیں اور وہ کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز سیاسی فساد اور مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. مریم نواز مجھے بابا ڈیم پکار کر میری تضحیق کر رہی ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بقول ابھی بھی ثاقب نثار صاحب کا سسٹم میں اثر و رسوخ باقی ہے, تو کیوں ان کو ناراض کرنا, آپ کس طرف چل نکلے ہیں؟ میرے خیال سے ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. جس طرح واٹس ایپ جو ہے کے اوپر جے آئی ٹیز بنی, جس طریقے سے وہ ایک ایجنڈے کے اوپر تھے اور سب کچھ الائن تھا اس وقت, جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ ایک پیج پہ تھے, اور ایجنڈا یہ تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں لانا ہے, اور اس نے آ کے پھر ملک کی معیشت کی تباہی کر دی. تو وہ جو ہیں اب ظاہر سی بات ہے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ ڈیم فنڈ جو انہوں نے بنایا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. وہ جو ان کا دور تھا جہاں وہ ایم پی اے ایم این ایز کو جو ہے انگلیاں اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے تھے, کس طرح ہمارے سینیٹرز کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اسی طرح کے کیسز پہ وہ آنکھیں بند کرتے رہے. تو وہ تو ایک بدترین دور, ایک کالا سیاہ دور تھا سپریم کورٹ کی تاریخ کا, اور ہمیشہ ایسا ہی وہ گنا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ کوئی کوشش کاوش کر رہے ہیں عمران خان کے لیے تو وہ کوئی زیادہ آگے تک نہیں بڑھ سکیں گے. کوشش کاوش وہ کرتے رہیں گے. ان کا یہ جو جوڑی تھی یہ بڑی ایک سالڈ جوڑی تھی, یہی آپ لوگ چاہتے تھے نا. اب زمان پاک کے باہر ہے پولیس, رینجرز, آنسو گیس کی شلنگ جو ہے وہ زمان پاک جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ شیخ پورہ میں باقی اپنے پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں. یہی آپ بیلنسنگ گراؤنڈ چاہتے تھے نا کہ بھائی مریم نواز کو بھی دکھایا جائے, نون لیگ کو بھی دکھایا جائے, تو اب خوش ہیں؟ دیکھیں ہماری بالکل کوئی ایسی خواہش نہیں تھی. ایک وزیر اعظم کو آپ نے اپنے بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کیا, پھر اس کی پارٹی صدارت بھی چھینی. وہ چیزیں تو آج بھی درست نہیں ہوئی, اور اس سے زیادہ سنگین قسم کے کیسز عمران خان کے پینڈنگ پڑے ہیں اور وہ عدالتوں میں نہیں جا رہے اور وہ اریسٹ بھی نہیں دے رہے, اور وہ قانون کے آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ تشدد ہو رہا ہے, جبکہ وہ قانون کا کھلا مذاق اڑا رہے ہیں. خود وہ لیکچر دیتے تھے کہ دوہرا معیار, اور دوہرا معیار جو ہے وہ خود اپنے اوپر اطلاق کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی وہ یہ جو اگر وہ نہیں ہوتے, اریسٹ نہیں ہو پاتے, تو یہ پاکستان کے قانون کا ایک مذاق ہوگا. اور ابھی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ یہاں لڑائی جھگڑا ہو, کوئی شیلنگ ہو, وہ گرفتاری دے دیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بندہ جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آ کے اپنی گرفتاری پیش کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اپنی بیگم کو چھوڑ کے جو کہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے, تو دوسری طرف یہ بندہ جو ہے یہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ آج کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی اور کوئی جو ہے وہ بندہ خدا نہ خواستہ انجر ہو جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ہمارے لیے کوئی خوشی کا مقام تو نہیں ہے. یہ تو پورے پاکستان کو افسوس کرنا چاہیے کہ یہاں ایک ایسا آدمی ہے جو قانون کے آگے وہ جو قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے قانون کا اطلاق اس پہ ہوتا ہی نہیں, اور اپنا وہ پروپیگنڈا پیش کر رہا ہے کہ جی 28 مئی کی ڈیٹ آئی ہے شوکت یوسف زئی صاحب, آپ کے صوبے میں انتخابات کی, تو اب آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور جیتیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ انشاءاللہ ہم تو کمپین پنجاب میں بھی بھرپور طریقے سے کریں گے, جتنا چاہے روکنا چاہے روکے. یہ جو کل کی ریلی نکلی خان صاحب کی قیادت میں, یہ اس سے بکلاٹ کا شکار ہیں, بہت زیادہ خوف ہے ان کو. پھر انہوں نے جو لاہور کا مینار پاکستان کا جلسہ اناؤنس کیا ہے, یہ سارا خوف اس کا ہے کہ عمران خان نکلے گا تو پورا پاکستان ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ خوف کے مارے, اب دیکھیں مریم کہ آپ جلسوں کی بات کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے جلسوں کے دعوے کرتے تھے یہ لوگ پنجاب کے اندر, اب تو یہ جلسوں پہ آ گئے ہیں اور تنظیمی جلسوں پہ آ گئے ہیں کہ جی ہم تو تنظیمیں ٹھیک کر رہے ہیں. 30 سال بعد بھی ان کو تنظیمیں ان کی ٹھیک نہیں ہوئی. تو یہ تو خوف ہے ان کا, عوام کو سامنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں, عوام کو فیس بھی نہیں کر پا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں, یہ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو. ورنہ جو صورتحال آج انہوں نے کریٹ کی ہے بڑے آرام سے ہو سکتا تھا, نیگوشیشن کر کے ہو سکتا تھا. 28 مئی کے انتخابات میں ابھی کہا کہ آپ بھرپور شرکت کریں گے, تو پھر اس پوری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ بھرپور شرکت کریں گے, جیت بھی جائیں گے, جیت کر کے اسمبلی میں بھی چلے جائیں گے, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ وفاق کے اندر تو آپ کو انتخاب نہیں مل رہا, وفاق کے اندر تو وہی شہباز شریف اینڈ پی ڈی ایم کی حکومت ہے.
دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں بینش، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان سے معیشت نہیں چل رہی، ان سے پاکستان نہیں چل رہا، نظام تباہ ہو رہا ہے، ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہمارے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے، امن و امان کی صورتحال کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم جو بھی پولیٹیکل ڈائمنشن اس پہ آ سکتا ہے ہم وہی کر سکتے ہیں نا. ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم پرامن وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کو یہ تشدد میں بدل رہے ہیں. آج جس طرح تشدد ہو رہا ہے ہمارے ورکروں کے اوپر، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ چاہے جتنا بھی وہ کریں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اتنا ظلم کرو کہ کل برداشت کر سکو، کیونکہ ورنہ آج تک نواز شریف ان کا جو لیڈر ہے وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو وہاں سے وہ کر رہا ہے، وہاں سے وہ الطاف حسین بن کر جو ہے نا پیغامات دے رہا ہے. بھئی آپ نااہل ہو چکے ہیں، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے. آخری کامنٹ دے دیں. I have to wrap up the show. شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں اتنا ظلم کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں کل کو. Very quickly, I have to wrap up. دیکھیں نا، میری تو یہ منطق ہی نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا. یہ عوام کو سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے بھائی عدالت میں پیش ہو جاؤ. اب تو کہہ رہے ہو توشو خانہ فیک کیس ہے، بوگس ہو گیا، سب کچھ ثابت ہو گیا، تو جا کے فیس کرو نا عدالت. تو نہیں یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. بھئی یہ کون سا ظلم ہم کر رہے ہیں کہ آپ عدالت میں نہیں پیش ہو رہے؟ بھئی پیش ہو جاؤ عدالت میں. جلسے کر رہے ہو، جلوس میں جا رہے ہو، اپنی جو ہے وہ سیاسی ریلی سٹارٹ کر رہے ہو، تو عدالت میں بھی پیش ہو جاؤ نا. قانون جو ہے، پاکستان کے قانون کو عزت دے دو، عدالتوں کو عزت دے دو. یہ جو دورہ معیار بنایا ہوا ہے اپنا یہ کر لیتے ہو تو کوئی اریسٹ نہیں ہوگی. آپ کے اوپر فیس کرو اپنا کیس. کیوں بھاگ رہے ہو قانون سے؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو. اگر انوسینٹ ہو، اگر انوسینٹ ہو، اگر کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر عدالت کو فیس کرو. اور عدالت کو فیس کرو، عدالت سے بھگوڑے مت ہو، مت ڈرو عدالت سے. الیکشن کرانے میں بھی اتنی جلدی یہ شوکت یوسف زئی الیکشن تو ہو رہا ہے نا بھائی، ابھی کاغذ وہ سٹنگ ججز کے خلاف جو ہے وہ پوری کیمپین چلا رہی ہو رہا ہے نا یار. تو الیکشن کیسے کرا رہے ہیں؟ لیڈر کو گرفتار کر کے الیکشن کرا رہے ہیں. وہ تو اگر گرفتار ہو گیا پھر تو آپ لوگوں کی سب کی ضمانتیں ضبط ہوگی. پھر تو آپ کو مجھے بتائیں کیا پاکستان کی رول آف لا انڈیکس میں 132واں نمبر نہیں ہے آپ کی عدالتوں کی پرفارمنس کا؟ آپ کی عدالتیں کیا باٹم؟ عمران خان کا تو یہی پوائنٹ ہے، دنیا کی باٹم عدالتوں کا احترام تو آپ لوگ کر رہے ہیں نا. جس طرح کے ان کے خلاف کیمپین چلا کے آپ کر رہے ہیں، نمبر ہے جوڈیشری کا، عدالتوں کے خلاف کیمپین ابھی کون چلا رہا ہے؟ ہم تو عدالتوں کے ساتھ ہیں. ہم تو عدالتوں کے ساتھ ہیں. وہ اس لیے پیش ہو کہ اگر وہ انوسینٹ، ہم بھی پیش ہوئے تھے، ہم عدالتوں سے بھگوڑے نہیں ہوئے. ہم انہی عدالتوں میں جو باٹم میں تھی ہم پیش ہوئے. ہم نے بھگتا، ہم نے سامنا کیا، ہم نے دلیری سے سامنا کیا. یہ بھگوڑے ہوئے ہوئے، یہ بھگوڑے ہوئے ہوئے. عزت کرنی ہے کہ تانے مارنے ہیں؟ رانا صاحب اس کا بس جواب دے دیں. I have to close. دیکھیں ہم نے کریٹیک کرنی ہے. جو اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو اس پہ کریٹیک کرنی ہمارا حق ہے کہ ہم کریٹیک کریں. بالکل کریں گے. آپ بتائیں کہ نواز شریف کیوں نہیں آ رہا ہے لندن سے پاکستان؟ پی ایم ایل این نے کرٹیسائز کرنا ہے، اور جو عمران خان صاحب ہے ان کو عدالتوں کی عزت کرنی چاہیے. آج کا دن بھی سیاسی طور پر ریسکیو 1122 کی ہی سچویشن پیش کر رہا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کے فیڈ بیک انتظار رہے گا. کل ملتے ہیں آپ سے.